बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर महपारा हूँ और मैं आपको 8वीं जमात की उर्दू पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 हमने पहले पढ़ा था और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 में मुकालमा निगारी सीखेंगे। मुकालमा बुनियादी तौर पर क्या है? मुकालमा कहते हैं दो से ज़्यादा लोगों के माबैन गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। यहाँ पर जो पहला मुकालमा है वो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। नमूने के तौर पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दिया है। सवाल क्या आएगा? उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा लिखिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से मुताल्लिक़। तो आप उसका जवाब लिखेंगे। उसको शुरू करेंगे कि शागिर्द, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी जब कोई तालिब इल्म जो है वो क्लास के अंदर आता है, जमात के अंदर आता है, तो सबसे पहले उसे क्या पूछना चाहिए? उस्ताद से अंदर आने की इजाज़त लेनी चाहिए। तो वो उसने सबसे पहले पूछा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस्ताद ने कहा कि आइए। शागिर्द ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जहाँ से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होता है। और उसके बाद उस्ताद ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम और पूछा कि आज आप अब इतनी देर से क्यों आए? शागिर्द ने कहा आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। उस्ताद ने कहा ओहो, चलें कोई बात नहीं, हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुछ तलबा क्या करते हैं कि जैसे ये आपका पेज है, इस पे इधर आप लोग मार्जिन लाइन लगाते हैं, तो तलबा क्या करते हैं कि शागिर्द यहाँ लिख देते हैं और आगे से मुकालमे की लाइन लिखते हैं और फिर उस्ताद इधर लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना। ना ही ये करना है कि अगर मार्जिन लाइन ये लगी हुई भी है, जैसे ये हमने मार्जिन लाइन लगा दी, समझे ये आपका सफ़ा यहाँ से शुरू हो रहा है, आपने ये एक मार्जिन लाइन लगाई है, आगे से शुरू कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह लिखना है शागिर्द और उसके आगे ये 2 डॉट इस तरह करके लगाने हैं और फिर आगे मुकालमा लिखना है, यानी वो जुमला लिखना है जो भी शख्स जिसके बारे में यहाँ पे ये जुमला लिखा जा रहा है, जिन 2 लोगों के माबैन ये मुकालमा है, वो जुमले आपने आगे लिखने हैं। यहाँ पर लाइन नहीं लगानी कभी भी, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको कभी भी ना करिएगा। तो यहाँ तक हमने मुकालमा पढ़ा, इससे आगे पढ़ लेते हैं। उस्ताद ने कहा ओहो। अब ओहो क्या है? एक ताज्जुब का इजहार है, तो उसके आगे इस्तेजाबिया की अलामत लगेगी। और जैसे हमने यहाँ देखा कि ये सवाल था कि आज आप इतनी देर से क्यों आए, तो यहाँ पे सवालिया निशान का होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जहाँ जुमला मुकम्मल हो रहा है वहाँ पे ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाइए। ओहो, चलें कोई बात नहीं, हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है ट्रैफ़िक कवानीन का एहतराम, यानी ट्रैफ़िक के जो कवानीन हैं उनका एहतराम कैसे करना चाहिए, यानी उनको कैसे उनकी पैरवी करनी चाहिए और उनको जो है वो अपनाना चाहिए, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। शागिर्द ने कहा ट्रैफ़िक कवानीन किस लिए बनाए जाते हैं? यानी उसकी तरफ से ये सवाल आया है कि ट्रैफ़िक कवानीन किस लिए बनाए जाते हैं। उस्ताद ने कहा जैसा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ट्रैफ़िक हादसात रूनुमा होते हैं यानी वाक़े होते हैं, बहुत सारे ट्रैफ़िक के हादसात वाक़े होते हैं। इन हादसात से बचने के लिए ट्रैफ़िक कवानीन बनाए जाते हैं और इसके अलावा नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। नज़्म व ज़ब्त यानी उसमें तसलसल को कायम रखने के लिए, यानी इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं ताकि लोग जो है वो आसानी से अपने अपने रास्तों पर जा सकें। ये ना हो कि कभी आपने देखा भी होगा कि किसी जगह अगर कोई इशारा जो है वो ट्रैफ़िक का जो इशारा है वो बंद होता है, यहाँ वहाँ पर सार्जेंट नहीं होता, तो सब तरफ के लोग बग़ैर सोचे समझे अपने अपने रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, दरमियान में आके सारी ट्रैफ़िक फंस जाती है और वो घंटों के लिए वहाँ तक पर रुक कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि बेहतर तो ये है कि वो देखें कि पहले किसको गुज़रना चाहिए और उसको रास्ता दे दें, तो ये जो इतना लंबा वक्त जो है वो वहाँ पर बर्बाद होता है, ज़ाया होता है और लोग गर्मी में और उसमें खड़े रहते हैं धुएं में, तो वो उससे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कम ही लोग करते हैं। तो इस सारा जो ये निज़ाम है ट्रैफ़िक का, इसको कायम व दायम रखने के लिए, इसके तसलसल को, रब्त को अच्छे तरीके से बरकरार रखने के लिए ट्रैफ़िक के कवानीन बनाए जाते हैं। शागिर्द ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, तेज़ रफ्तारी अक्सर हादसात का सबब बनती है। यहाँ पर जो मुकालमे हैं इसमें हमें अखलाक़ी सबक भी दिए जाते हैं। कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम
ان حادثات سے بچ سکتے ہیں اور ٹریفک کے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ استاد نے جواب دیا کہ آپ نے بہت اہم بات بتائی، تیز رفتاری ہی کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ حادثات جو ہیں وہ تیز رفتاری، یعنی بہت تیز رفتار کے ساتھ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا بائک چلا رہا ہو تو اسے رکنے میں بھی وقت لگتا ہے، اسے اگر کوئی نظر بھی آ جائے کہ سامنے سے آ رہا ہے اور اسے ٹکرا جائے گا تو اسے رکتے رکتے وقت لگتا ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ کسی سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اور حادثہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹریفک قوانین میں ہمیں نظم و ضبط کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم اپنی رفتار کو، یہاں پر صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اپنی رفتار کو آہستہ رکھیں گے تو حادثات نہیں ہوں گے، بلکہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، ان کو اپنائیں گے نہیں، ان پر پابندی سے عمل نہیں کریں گے تو بھی حادثات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں ٹریفک قوانین میں نظم و ضبط کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی اگر سرخ لائٹ ہے، سرخ جو لائٹ ہے وہ آن ہے تو ہمیں وہاں پر رک جانا چاہیے، یلو ہے تو تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کر لینا چاہیے گاڑی کو، اور جب گرین ہو جائے اشارہ، سبز ہو جائے تو پھر ہمیں چل پڑنا چاہیے، یہ اس کا نظم و ضبط ہے۔ شاگرد نے کہا پیدل چلنے والوں کو پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف دیکھ کر سڑک پار کرنی چاہیے۔ استاد نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شاباش، چلیں اب ہم اپنا آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو تھی، اور دو لوگوں یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اسی کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص اکیلا بولتا رہے تو وہ مکالمہ نہیں ہے، اگر کوئی سنجیدہ تحریر ہے، پیراگراف کی شکل میں ہے، چاہے وہ کوئی شخص بول ہی کیوں نہ رہا ہو، وہ مکالمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کا گفتگو کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے پہلا مکالمہ پڑھا ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ 10 نمبر کا مکالمہ آپ کے پیپر میں آتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 70 پر یہ مکالمات دیے گئے ہیں۔ پہلا مکالمہ ہم نے پڑھ لیا اور اگلا جو ہے وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں، جو کہ طالب علم اور کتب فروش کے درمیان مکالمہ ہے۔ کس حوالے سے ہے؟ کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے۔ تو طالب علم جو ہے وہ دکان میں داخل ہوتا ہے، سچویشن بھی بتا دی گئی ہے کہ صورتحال کیا ہے، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ایک دکان میں داخل ہوا ہے اور اس نے جو کتب فروش ہے اس کو سلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم بھائی جان، یعنی اس نے احترام سے اس شخص کو، دکاندار کو بھائی کہہ کر، بھائی جان کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ کتب فروش نے کہا وعلیکم السلام، جی بھائی جان آپ کو کیا چاہیے؟ طالب علم مجھے جماعت ہشتم کی اسلامیات اردو اور حساب کی کتابیں خریدنی ہیں۔ حساب میتھ کو کہتے ہیں، تو اس کی کتابیں اس نے کہا کہ مجھے خریدنی ہے۔ تو کتب فروش نے کہا کہ جی ضرور۔ طالب علم اسلامیات کی کتاب کی قیمت بتائیں۔ کتب فروش اسلامیات کی کتاب کی قیمت 150 روپے ہے۔ طالب علم نے کہا یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ کتب فروش نے کہا بھائی جان ہم طالب علموں سے زیادہ قیمت وصول نہیں کرتے۔ طالب علم نے کہا ٹھیک ہے، قیمت کو تھوڑا مناسب کر دیں۔ کتب فروش نے کہا آپ کو اور کیا چاہیے؟ طالب علم مجھے اردو اور حساب کی کتابیں بھی خریدنی ہیں، ان کی قیمت کیا ہے؟ کتب فروش اردو کی کتاب 190 روپے اور حساب کی کتاب 200 روپے کی ہے۔ طالب علم نے کہا یہ تو آپ بہت زیادہ قیمت بتا رہے ہیں، میں تو انہیں نہیں خرید سکتا۔ کتب فروش نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں قیمت تھوڑی مناسب کر دیتا ہوں۔ اسلامیات کی کتاب کی قیمت 130 روپے، اردو کی 150 روپے اور حساب کی کتاب کی قیمت 180 روپے کر دیتا ہوں۔ طالب علم شکریہ بھائی جان قیمت کم کرنے کا، اور اب مجھے کل روپے یعنی کل قیمت بتائیں۔ کتب فروش نے کہا آپ کے 460 روپے ہو گئے۔ طالب علم شکریہ بھائی جان یہ لیں 500 روپے اور باقی 40 روپے مجھے واپس کر دیں۔ کتب فروش یہ لیں اپنے 40 روپے اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ طالب علم خدا حافظ، کتب فروش خدا حافظ۔ اور اس طرح یہ ہمارا دوسرا مکالمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کو مکالمہ کہا گیا، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا موضوع ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کس موضوع پر ہے، اور اس کو ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہوں، یہی لائنیں ہوں، اسی طرح سے ہی ہو۔ اس کا آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ موضوع کیا ہے، کن دو لوگوں کے درمیان ہے اور کس وجہ سے لکھنا ہے، مقصد کیا ہے اس مکالمے کو لکھنے کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہی دو لوگوں کے درمیان آپ مکالمہ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اس میں آپ
استجابیہ، ختمہ، کوما اور جہاں پہ سوال ہے وہاں پہ سوالیہ نشان، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اور پھر میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہاں ایسے لائن نہیں لگانی، آپ کو شاگرد ہے یا جو بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا طالب علم اور استاد کے درمیان مکالمہ ہے، تو یہاں پہ یہ 2 نقطے لگانے ہیں اور اس کے بعد استاد ہے تو اس کے سامنے بھی 2 ڈاٹ، اس طرح کر کے آپ کو یہ مکالمہ لکھنا ہے۔ اسی انداز میں ہر مکالمے کو لکھیں گے۔ یہ آپ کا بڑے آسانی سے یاد ہو جانے والے مکالمات ہیں، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے آپ کا، تو اس کو اچھے سے یاد کریے اور آپ کا یہ سوال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اگلا ہمارا مکالمہ ہے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ سالانہ امتحان کی تیاری کے حوالے سے۔ یہاں پر 2 دوستوں کے نام ہیں احمد اور علی۔ احمد کہتا ہے السلام علیکم، علی وعلیکم السلام۔ احمد کیسے ہو؟ علی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ احمد اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، کل میں اسکول گیا تھا اور ہمیں سالانہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے۔ ڈیٹ شیٹ یعنی کس تاریخ کو آپ کا کون سا پیپر ہوگا، اسے ڈیٹ شیٹ کہتے ہیں، تو وہ مل گئی ہے۔ علی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ احمد کہتا ہے کہ علی آپ نے سالانہ امتحان کی تیاری شروع کر دی؟ پوچھ رہا ہے اپنے دوست سے کہ سالانہ امتحان کی تیاری شروع کر دی ہے یا نہیں۔ علی کہتا ہے ہاں میں نے ٹائم ٹیبل ترتیب دیا ہے، اس کے مطابق ہر مضمون کی تیاری کروں گا۔ ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھ کر اتنے بجے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ہمیں تھوڑی دیر کے لیے صبح کی سیر کے لیے جانا ہے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، ناشتہ کریں گے، اور پھر ہم اس مضمون کو سب سے پہلے پڑھیں گے، فرض کیا انگریزی کو پڑھیں گے، 1 گھنٹہ ہم اس کو دیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اردو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اسلامیات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آرام کریں گے، فرض کیا آدھا گھنٹہ ہم نے آرام کیا، اور اس کے بعد باقی مضامین اور ساتھ میں کھانا، اور یہ سارا جو ہم ٹائم کو تقسیم کر لیتے ہیں، وقت کو تقسیم کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیبل بنانا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے ٹائم ٹیبل ترتیب دیا ہے، یعنی ایک لکھ لیا ہے اس کو اور ترتیب دے لیا ہے، اس کے مطابق ہر مضمون کی تیاری کروں گا۔ احمد نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ اب اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اکیڈمی میں امتحانات کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے تیاری کرائی جاتی ہے کہ امتحانات میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے نمبر کس طرح لیے جا سکتے ہیں۔ علی نے کہا احمد آپ نے اچھا سوچا ہے۔ احمد کہتے ہیں اس طرح ہمارے سالانہ امتحان کی تیاری اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ علی نے کہا اکیڈمی میں باقاعدگی سے ہر مضمون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے، یعنی اکیڈمی کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان کے نقطۂ نظر سے، امتحانات کے نقطۂ نظر سے ایک سوال نامہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو آپ کو دے کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے کہ آپ نے کتنے اچھے سے تیاری کر رکھی ہے، اور اس میں جب نمبر آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی امتحانات کی تیاری کتنی اچھی ہے۔ جہاں پر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے آپ اس کو زیادہ اچھے سے تیار کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72 پہ آ جائیے۔ احمد کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم کل سے اکیڈمی جائیں گے اور دل لگا کر پڑھیں گے۔ علی نے کہا بالکل ٹھیک، اللہ حافظ احمد، اللہ حافظ۔ تو یہاں تک ہمارے 3 مکالمے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم ایک مضمون پڑھ لیتے ہیں آج، سائنس کے فائدے۔ اس کا آپ کے نوٹس کا صفحہ نمبر ہے 78۔ اس کو اوپن کر لیجئے، سائنس کے فائدے۔ آپ کا مضمون 10 نمبر کا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور ہم نے پہلے پڑھے تھے قائد اعظم کا مضمون پڑھا ہے اور استاد کا احترام پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سائنس کے فائدے۔ جی، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل ہے، اور یہ مقام اسے علم کی بدولت یعنی علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ امید ہے آپ نے صفحہ نمبر 78 اوپن کر لیا ہوگا، صفحہ نمبر ہے 78، اور اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے طریقے سے یہ مضمون آ جائے اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ذہنی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ ایبیلیٹیز کو۔
صلاحیتیں کہا جاتا ہے۔ ذہنی صلاحیتیں، ذہنی جو اس کی ایبلٹیز ہیں وہ عطا کی ہیں، یعنی ان سے نوازا ہے، جن کی بدولت انسان ہمیشہ سے ترقی کی منازل طے کرتا آ رہا ہے۔ یعنی یہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے ترقی کی منزل کی جمع ہے، طے کرنا، عبور کرنا اور آگے بڑھنا، منازل طے کرتا آ رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جانوروں کو کہ وہ ازل سے جس طرح سے رہ رہے تھے جنگلوں میں یا سمندر میں یا دریا میں یا صحرا میں، وہ اسی طرح سے آج بھی رہ رہے ہیں، وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انسان بہت شروع میں غاروں میں رہتا تھا، درختوں پر رہتا تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ترقی کی، اس نے اپنے لیے گھر بنانا سیکھا، اس نے اپنے آپ کو موسموں کے مطابق جو ہے وہ خود کو محفوظ کرنا سیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یہی بنیادی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پوری کائنات میں تمام مخلوقات پر اس وقت جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، سب کے اوپر غلبہ اس نے حاصل کر لیا ہے، اور وہ آج چاند تک اور ستاروں تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان کی ذہنی صلاحیت ہے، اسی کی بدولت انسان نے ہمیشہ ترقی کی منزلیں جو ہیں وہ طے کی ہیں۔ شروع میں انسانی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اب سائنسی ترقی کی بدولت زندگی کے ہر شعبے میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہے۔ شعبہ کہتے ہیں شاخ کو یا کسی محکمے کو، یا آپ یہاں پر زندگی کے ہر میدان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حیرت انگیز یعنی حیران کن تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ سائنس نے ذرائع نقل و حمل میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سائنس کی بدولت ذرائع نقل و حمل، ذریعے کی جمع ہے، نقل و حمل آنا اور جانا، اس کے جو ذرائع ہیں یعنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس میں کہ بسیں، گاڑیاں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ جو ذرائع نقل و حمل تھے اس میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انقلاب کہتے ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی کو، یعنی جو اگر پہلے سیاہ تھا تو وہ بعد میں سفید ہو جائے، یا پہلے اگر روشنی تھی تو اس کی جگہ اجالا آ جائے، یا جو صورتحال تھی اس کا بالکل الٹ ہو جائے، تو اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اور انقلاب ہمیشہ اچھے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو۔ تو ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، یعنی ایک عظیم انقلاب آ گیا ہے۔ کہاں لوگ گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے، اور کہاں آج برق رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دوسرے ذرائع آمد و رفت سے میلوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ برق رفتار کسے کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ برق رفتار یعنی بجلی کی سی رفتار، بجلی کی رفتار نہیں، بجلی کی سی رفتار، یعنی بہت تیز رفتار گاڑیاں اور ہوائی جہاز جیسے دوسرے جو ذرائع نقل و حمل ہیں، ذرائع آمد و رفت بھی ذرائع نقل و حمل کو ہی کہتے ہیں، یعنی آنے اور جانے کے لیے جو سواریاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ میلوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے اگر ہم یہاں سے کراچی جاتے تھے تو جس زمانے میں فرض کیجئے کہ بسیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ اونٹوں پر، خچروں پر سفر کرتے تھے، تو یہ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر کا جو سفر ہے وہ کئی دن پر محیط ہوتا تھا۔ اور اگر کراچی جیسے شہر جانا پڑے تو جیسے آج ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں ہم کراچی پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کئی دن کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ سائنس کی ترقی کی بدولت ممکن ہوا ہے کہ آج تیز رفتار بسیں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور ہم ان میں اپنی سہولت اور اپنے جیب کو دیکھتے ہوئے کسی بھی چیز کا جو ذرائع نقل و حمل ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سفر کو بآسانی کر لیتے ہیں اور جلدی سے وہ سفر ہو جاتا ہے۔ برقی توانائی نے بھی انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ برقی توانائی کیا ہے؟ بجلی، الیکٹریسٹی، جس سے کہ ہم آج جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ برقی توانائی نے بھی
انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کچھ وقت کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ سائنس نے زرعی شعبے میں جہاں ٹریکٹر اور جدید زرعی مشینری سے اس شعبے کو فائدہ دیا ہے، وہاں فصلوں اور بیجوں کی نئی اقسام دریافت کر کے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا ہے۔ یعنی پہلے صرف ہاتھ سے کاشتکاری ہوتی تھی، وہ اوزار ہوتے تھے، آلات ہوتے تھے جس سے کاشتکار جو ہیں وہ زمین میں گوڈی کرتے تھے اور ہاتھ سے ہی بیج بوتے تھے، ہاتھ سے ہی فصلیں کاٹتے تھے، ہاتھ سے ہی فصلوں کو جھاڑا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ ٹریکٹر ہیں اور زرعی مشینری ہے جس سے ٹریکٹر سے ہل چلایا جاتا ہے، زرعی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے فصلوں کو جو ہے وہ اس میں زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، فصلوں کو کاٹا جاتا ہے اور زمینوں کو تیار کیا جاتا ہے نئی فصل کے لیے، نئے بیج بونے کے لیے۔ تو اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، وقت بچ جاتا ہے اور محنت جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوا ہے کہ اس شعبے کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، یعنی زرعی شعبے کو۔ وہیں ساتھ ساتھ فصلوں اور بیجوں کی نئی اقسام یعنی نئی قسمیں جو ہیں وہ بھی دریافت ہوئی ہیں، یعنی ایجاد ہو گئی ہیں، جس سے پیداوار میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ خاطر خواہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں اتنا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ سائنس نے میڈیکل کے شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے۔ آج پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری کی تشخیص جدید میڈیکل آلات سے کر لی جاتی ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ اگر ہمارے جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہوتی تھی، اندر کچھ خرابی پیدا ہوتی تھی تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ علاج بھی دستیاب نہیں تھا، دریافت نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، پیچیدہ کسے کہتے ہیں؟ بہت الجھی ہوئی اور پیچیدہ مشکل جو بیماریاں ہیں ان کی بھی تشخیص جو ہے وہ کر لی جاتی ہے۔ تشخیص کرنا یعنی ان کو پہچان لینا، کہ جان لینا ان کے بارے میں کہ کیا بیماری ہے۔ تو یہ کس وجہ سے عمل میں آئی ہے، کس طرح سے عمل میں آتی ہے؟ جدید میڈیکل آلات انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں، اور جدید میڈیکل میں جو آلات ہے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو عمل ہے یہ آج اس کو کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھیے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر معدے میں فرض کیا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیمراز جو ہیں وہ ایجاد ہو چکے ہیں جس کو جو ہے وہ منہ کے اندر ڈال کے اور معدے تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ کیمرہ وہاں سے سارا کچھ دکھاتا ہے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر جو ڈاکٹرز ہیں وہ آگے علاج کرتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ممکن ہو سکا ہے؟ سائنس کی ترقی جو اس نے کی ہے میڈیکل کے شعبے میں، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر جیسی مہلک کہتے ہیں جان لیوا کو، جان لیوا بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، مہلک بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ کینسر جیسی مہلک بیماری پر تقریباً قابو پایا جا چکا ہے۔ یعنی اگر بہت شروع میں کینسر جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کی ابتدا میں اگر وہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، تو کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے، دوائیوں سے بھی، اور کیمو تھیراپی بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کی مدد سے کینسر پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائنس کی ذرائع ابلاغ میں ترقی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں بنا دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کیا ہیں؟ بات چیت کرنے کے ذرائع۔ ایک وقت تھا کہ ہم صرف خط کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے تھے، جو لوگ ہم سے دور رہتے تھے، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، کوئی بھی لوگ اگر کہیں دور رہتے ہیں تو ان سے جو رابطے کا ذریعہ تھا وہ واحد ذریعہ کیا تھا؟ خط لکھنا، اور خط بھی جو ہے وہ کسی شخص کو دے کر بھیجا جاتا تھا تو وہ مہینوں کی، گھنٹوں کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتا تھا، اور پھر وہ خط اس شخص کو دیتا تھا، اور پھر وہ شخص جوابی خط لکھتا تھا، اور پھر وہ خط ہم تک پہنچتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو آپس میں ہوتی تھی، یا اپنی کوئی بات جو ہم نے پہنچائی ہے اس شخص تک وہ وہاں پہنچتی تھی اور اس کا پیغام ہم تک پہنچتا تھا۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ فون ایجاد ہوا۔ ٹیلی فون کی ایجاد نے بہت آسانیاں پیدا کی، لیکن پھر بھی اتنی آسانی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آج ہم ایک موبائل فون لیتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس مختلف ایپس ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے، جیسے ایمو ہے، جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے کیا ہے، ہم ڈائریکٹ کال کرتے ہیں، ویڈیو کال کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں 1 منٹ میں کال کنیکٹ ہوتی ہے، رابطہ ہمارا ان لوگوں سے ہو جاتا ہے، اور
ہم جو ہے وہ اپنے سامنے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت لطف آتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے یا ہم ان سے مل نہیں پا رہے۔ تو یہ جو ہے اس نے، یہ جو ذرائع ابلاغ میں ترقی ہے سائنس کی، اس نے دنیا کو گلوبل ولیج، گلوب آپ کو پتہ ہے دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو آپ کو گلوب کو جانتے ہیں، دیکھا ہوا بھی ہے آپ نے، اس کو کہتے ہیں تو گلوبل ولیج یعنی ایک ایسا گاؤں جس میں پوری دنیا، گاؤں کیوں کہا گیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ گاؤں چھوٹا سا ہوتا ہے اور گاؤں میں بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں جو سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے سے جلدی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ذرائع ابلاغ میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے کہ ہم 1 منٹ میں جو ہے وہ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دوست رہتا ہو تو ہم اس سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ہم خبروں میں دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر ہمیں ایسے چٹکی بجاتے میں وہ خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم اس سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو وہ دنیا کے باقی علاقوں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ، اگر کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی خبریں اور معلومات میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہے، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، سب چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کہلاتی ہیں، ان کے ذریعے سے ساری خبریں جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ سائنس نے گھریلو زندگی میں بھی بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ فریج، واشنگ مشین، پنکھے، ایئر کولر، اے سی وغیرہ نے انسانی زندگی کو بہت آرام دہ بنا دیا ہے۔ کمپیوٹر جدید سائنس کی ایسی ایجاد ہے جس کے بغیر اب کاروباری اور تعلیمی معاملات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کہیں پہ کمپیوٹر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اب سارا جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر میں سیو کیا جاتا ہے۔ پہلے رجسٹرز ہوتے تھے، ان کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہر چیز کو لکھ کر محفوظ بنایا جاتا تھا، معلومات کو محفوظ کیا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو سیو کر دیتے ہیں مختلف فائلز کی شکل میں۔ تو اگر کہیں پہ لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کاروباری سلسلہ ہے، تعلیمی معاملات ہیں، وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ سائنس نے ہر شعبہ زندگی میں انسان کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں، یعنی اس کو وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں ہم اس کا تعارف دیتے ہیں، اس عنوان کا، اس کے بعد ہم اس عنوان سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں انہیں ایک ربط اور تسلسل کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہاں پر اختتامی لائن کیا ہے؟ غرض یہ کہ سائنس نے ہر شعبہ زندگی میں انسان کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں، یعنی انسان نے زندگی کے ہر میدان میں انسان کے لیے سہولتیں یعنی انسانی آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا مضمون تھا اور اس کو امید ہے آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کو بھی لکھا ہوگا اور آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا اور اس کو جو ہے وہ تیار کیجیے گا تاکہ جب آپ کے ٹیسٹ میں یا آپ کے جو ٹرم پیپر ہیں ان میں جب آئے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکیں، اس سوال کو اٹیمپٹ کر سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔